ज्वाला जी, एक्स मुसलमानों ने आपने 3 चैनलें खोली हुई हैं गुमराही फैलाने के लिए। इसी तरह एक्स मुसलमान बहुत से चैनलें दिन ब दिन खोलते हैं, 10-12 चैनल होंगे आपके। ठीक है, आपको गुमराही फैलाना आपका काम है, ये अच्छा है, क्योंकि जो अपोजिट बातें हैं ना उसी से सच समझा जा सकता है। जैसा कि कोई भी दो चीज़ अपोजिट चीज़ है ना, उसे सच्चाई मालूम होती है। देखिए, इस्लाम में एक अल्लाह है, इस्लाम में तौहीद है, एक ही खुदा है। दूसरे मज़हब में समझिए ना, क्रिश्चियनिटी में 3 खुदा हैं, जुदाइज़म में 3 खुदा हैं, और हिंदुइज़म में कई खुदा हैं, कई करोड़ खुदा हैं, लेकिन चोटी में जब ऊपर चले जाएंगे तो 3 खुदा हो सकते हैं, विष्णु ब्रह्मा शिवा। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शिवा, इससे कम नहीं हो सकते हैं। तो इस्लाम में एक खुदा है, इस्लाम में तौहीद है। दूसरे मज़ाहिब में 3, 4, 5 या कई खुदा, करोड़ों खुदा हो सकते हैं। तो अब जो गुमराही फैलाते हैं ना, इससे ही सच्चाई साबित होती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आप हर चीज़ का सबूत मांगते हैं ना, हर चीज़ का सबूत पेश करो। देखिए, मैं एक साइंसदान हूँ, मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ा है, बहुत से कम लोग कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं। बिट्स पिलानी करके एक इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, वहाँ दाखिला लेना बहुत कठिन होता है। उधर मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ा है, साइंसदानों से काम किया है, बड़े बड़े साइंसदानों से काम किया है। उसका कितना 3 सीट होता है उधर, 3 सीट ही 5 सीट होता है, 3 सीट को 3 आदमी को दाखिला मिला। देखिए, कॉस्मोलॉजी में बहुत से साइंसदान कोई चीज़ देखते नहीं है, सब कैलकुलेशन एंड क्या वेरिफिकेशन, कैलकुलेशन थ्रू वेरिफिकेशन से, ये है ना, इससे डायग्राम से, आर्ग्यूमेंट से उसको बहस में उसको साबित करते हैं। कोई साइंसदान नहीं देखता है। अब समझिए ना, ये कायनात में जो उजाला है सिर्फ 0.4% है, 96% डार्क है। उसमें फिर छांटा जाए तो सिर्फ 0.4% ही उजाला है। इतना 96% डार्क है, फिर 4% में फिर उसमें बेरियनिक मैटर, नॉन बेरियनिक मैटर जुदा करके 0.4% ही उजाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी रबत बैन अल-मुस्लिमीन बिक़ुव्वतिल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते, अपना वजूद हमारा जाती होता, हमारे इरादे कभी न टूटते, हमारी चाहतें वो अधूरी न रहती, हमारा हर चाहा वो वजूद बनता, हमारी हर ख्वाहिश वो मुतसर्रिफ होती, मुतशक्किल होती, तो भाइयों कुछ बनता था कि हम जो चाहें करें। लेकिन हम तो कदम कदम पे जिंदगी की बाजी को हारता हुआ देखते हैं, कदम कदम पे अपने इरादों को टूटता हुआ देखते हैं, कदम कदम पे अपनी ख्वाहिशात के लाशें पड़े देखते हैं। अंदर में ऐसी वीरानियां भरी होती हैं, ऐसे गम भरे होते हैं कि सारी दुनिया भी अगर नगमा बन जाए, सारी दुनिया की हवाएं वो साज बन जाएं, तो भी अंदर की वीरानियां दूर नहीं होती। तो ये सब कुछ बतलाता है कि कोई और है जो मेरी जिंदगी पर हाकिम है, कोई और है जो मेरे और मेरे इरादों के दरमियान हाइल हो जाता है, कोई और है जो मंजिल पे पहुंचे हुओं को उठा के ऊपर की मंजिल पर ले जाता है,
کہ اکھیاں ترس رہی ہوتی ہیں، زندگی ڈوب رہی ہوتی ہے، کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر ہوائیں مخالف چل چکی ہوتی ہیں، منجدار سے نکل کر منجدار میں پنسا دینے والی ذات کوئی اور ہے، انسانی تدبیروں کو خاک میں ملا دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری کائنات کی یہ جستجو ہے کہ وہ کون ہے جو تنے تنہا ساری کائنات پہ بادشاہی کرنے والا، کس نے زمین کو بچھایا، کس نے آسمان کو اٹھایا، اور کس نے ستاروں کی لالٹینیں جلائی، اور کس نے سیاروں کو ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑایا کہ نہ وہ رکتے ہیں نہ بجھتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا آئے تو میرا چراغ بجھ جاتا ہے، لیکن کس نے سورج اور چاند کے چراغ جلائے؟ ہواؤں کو کون لے کر آتا ہے، کون ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، پتے جھاڑ دیتا ہے، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، اور پھر فروری کی ہوائیں چلتی ہیں، مارچ کا مہینہ آتا ہے تو سارے درخت سبز پوشاک پہن کر ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ بتلاتا ہے کہ کوئی ہے، اس کائنات میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے۔ انسانی علم یہاں آ کر خاموش ہوتا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ آخرت کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں آ کے انسانی علم تھک جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے انسان کو پھر ماننا پڑتا ہے کہ مجھے کسی خارجی علم کی ضرورت ہے جو مجھے بتائے کہ کس کے ہاتھ میں لغام ہے، کون ہے جو تنے تنہا ساری کائنات پہ بادشاہی کرنے والا، کس نے زمین کو بچھایا، کس نے آسمان کو اٹھایا، کس نے ستاروں کی لالٹینیں جلائی، اور پھر کس نے تو اس غیبی امور سے پردہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، یہاں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، کہ ہینچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہینچ آہن خنجر تیغے نشد، یہاں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، یہاں لوہا بڑا بڑا خنجر اور تلوار نہیں بنتا، یہاں کوئی کلی خود بخود مسکراتی نہیں، یہاں کوئی غلاب اپنی طاقت سے سرخ جوڑا پہنتا نہیں، بلکہ اللہ خالق کل شیء، کہ ایک ذرے سے لے کے صحرا تک، ایک قطرے سے لے کے سمندر اور دریا تک، ایک پتھر سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور کیٹو نانگا پروت، ہندو کش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں تک، زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرش سے لے کے تحت ثری تک، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے، ایک ہی شہنشاہ بادشاہ کی حکمرانی ہے، کہ یہ چلتی ہوئی ہوائیں نہ اپنے ارادے سے چلتی ہیں، نہ اپنے ارادے سے تھمتی ہیں، نہ اپنے ارادے سے ان کو وجود ملا ہے، بلکہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ رب تعالیٰ ہی ان ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں، وہ روک دے تو چلا کوئی نہیں سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اس رب تعالیٰ کے علم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ آسمانوں سے برستا ہوا پانی، اگتا ہوا دانا، نکلتی ہوئی کونپل، زمین میں جاتی ہوئی جڑ، پھیلی ہوئی شاخیں، خوبصورت سائے اور پھل اور خوشی اور گوشے، اور آسمانوں پہ چھاتے ہوئے بادل اور بادلوں کی گردش، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات، یہ سب وہی شہنشاہ بادشاہ کا چلایا ہوا ایک کامل نظام ہے۔ زمین پر اسی کا قبضہ، والارض جميعا قبضته، آسمانوں پر اسی کی حکمرانی ہے۔ یمسک السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان میں اسی کا قبضہ، وما بینہما وما تحت الثری، زمین کی آخری حدوں تک اسی شہنشاہ بادشاہ کی حکمرانی کا راج ہے۔ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق پر اسی کا قبضہ، مغرب پر اسی کا قبضہ، شمال پر اسی کا قبضہ، جنوب پر اسی کا قبضہ۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا، لیکن کسی سے مدد کوئی نہیں مانگی، کسی سے مٹیریل کوئی نہیں مانگا۔ البدیع المبدی، بے مثال موجد، عدم سے وجود بخشنے والا، کہ جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ الباری، جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے۔ المصور، اور پھر اپنے علم سے ہر ایک کو نئی نئی خوبصورت شکلیں عطا
عطا کرنے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو میرے بھائیو ان آیات میں اللہ تعالی ہمارا ایک ذہن بناتے ہیں کہ میرے بندو اس زمین و آسمان پر، اس عرش و فرش پر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے، ایک ہی شہنشاہ بادشاہ کی حکمرانی ہے، اور یہاں صرف اللہ کا سکہ چلتا ہے۔ باقی جس چیز کا نام مخلوق ہے، وہ انسان ہو، جن ہوں، درندے ہوں، بھیڑیے ہوں، جانور ہوں، کہ ایک مچھر سے لے کے ہاتھی تک، وہ سانپ ہوں، بچھو ہوں یا اسلحے ہوں، وہ جہاز ہوں، راکٹ ہوں یا ایٹم بم ہوں، الغرض جس چیز پر بھی لفظ مخلوق بولا جاتا ہے کہ چاہے وہ ساری کائنات کی زندگیوں کو موت میں تبدیل کرنے والا، ساری کائنات کو موت کے شکنجے اور جال میں پنسانے والا ملک الموت ہی کیوں نہ ہو، میرے رب کا فیصلہ یہی ہے کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ میرے بندو جو بنا ہو وہ نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر، نہ وہ کسی کی زندگی پہ قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے خالق کے چاہے بغیر، نہ موت کے بعد اٹھانے کی قوت، قدرت اور طاقت رکھتا ہے خالق کے چاہے بغیر، کہ مخلوق جو بنی وہ خالق بنانے والے کی محتاج، اللہ خالق وہ کسی سے بنا ہوا نہ، ولم یولد کوئی اس سے پیدا ہوا نہ، لم یلد ولم یولد کوئی اس کا شریک بن گیا ہو نہ، الملک لا شریک لک کوئی اس کے علاوہ الہ بن گیا ہو نہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ نہیں کوئی نہیں، ممکن ہے کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں کہ میرے بندو اگر کوئی ہوتا تو اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر کوئی ہوتا تو میرے مقابلے میں آتا، کبھی میں جیتا، کبھی وہ جیتا، کبھی میں ہارتا، کبھی وہ ہارتا، کہ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، اور پھر وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے اور یہ نظام کائنات ٹوٹ کے رہ جاتا۔ لیکن میرے بندو ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو تم رحمان کی تخلیق میں نقص نہ پاؤ گے کہ دو طاقتیں جب پروان چڑھتی ہیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی، یہی دنیا کا دستور ہے۔ لیکن میرے بندو بتاؤ تو صحیح کہ امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وانزل لکم من السماء ماء، اور وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے بارشیں برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ارے میرے بندو ہم نے ہی تو تمہارے لیے سرسبز و شاداب باغات اگائے، کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، لاؤ پوری دنیا کے انسانوں کو لاؤ، ایک پتا بنا دے، ایک درخت بنا دے، ایک ڈالی بنا دے، کوئی پھل لگا کے دکھائے، کوئی پھولوں کو مہکا کے دکھائے، کوئی کلیوں کو مہکا کے دکھائے، لاؤ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، کوئی عقاب کو جھپٹنا سکھائے، کوئی سانپ کو بل کھانا سکھائے، کوئی اسے زہر بنانا سکھائے، کہ اللہ ہے اللہ جس نے اڑنا سکھایا، جھپٹنا سکھایا، سانپ کو بل کھانا سکھایا، پھر اسے زہر بنانا سکھایا، وہ اللہ ہے اللہ کہ جس نے گندم کو، پھل کو، پھول کو، کھجور کو وجود بخشا، تمہارے جانوروں کے لیے چارے کو وجود بخشا، وہ رب تعالی ہے جو بے جان لکڑی کے اندر سے میٹھا آم نکالتا ہے، سفید امرود نکالتا ہے، انار کی طرف دیکھو کہ جس کا ایک ایک دانہ میرے اللہ کی وحدانیت پر پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے مجھے رنگ بخشے، سرخی بخشی، سفیدی بخشی، مٹھاس بخشی، پردوں میں لپیٹا، خوبصورت پیکنگ فرمائی اور ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ لگا دیا، کہ جس انار کا ایک ایک دانہ میرے اللہ کی وحدانیت پر پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ کون ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، وہ کون ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، وہ رب تعالی ہے جو کیکر پر کانٹا لاتا ہے، آم پہ پھل لاتا ہے، امرود کو سفید کر دیتا ہے، تربوز کے بیج کو بکھیر دیتا ہے، ناریل کو پانی سے بھر دیتا ہے، آم کو رس سے بھر دیتا ہے، کنوں کی کاش بنا دیتا ہے، لیموں کو کھٹا کر دیتا ہے، تنزل کو کڑوا کر دیتا ہے، اتنے سے بیج سے اتنا بڑا سردہ نکالتا ہے، اتنا بڑا گرما نکالتا ہے، اسی بیج سے کڑوا زہر کریلا نکالتا ہے، گاجر کو الگ رنگ، مولی کو الگ رنگ، مٹر کو الگ ذائقہ، بھنڈی کو الگ ذائقہ، یہ رنگا رنگ کائنات میرے رب کی ذات پہ شاہد ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین کا فرش کچھ نہیں بتا رہا، آسمانوں کی بلندی کچھ نہیں بتا رہی، بہتا ہوا پانی، گنگناتی آبشاریں، بل کھاتی ندیاں، بلندیوں سے گرتے ہوئے چشمے، کھلے ہوئے پھول، مہکتی ہوئی کلیاں، گاتی ہوئی بلبل، کوکتی ہوئی کوئل، بلندیوں میں اڑتا ہوا عقاب، پھنکارتا ہوا سانپ، دھاڑتا ہوا شیر، چنگھاڑتا ہوا ہاتھی، اور یہ معصوم بکری ممیاتی ہوئی، اور یہ بلی تمہارے پاؤں کے نیچے لیٹتی ہوئی، روز کروڑوں مرغیاں تم پہ قربان، کروڑوں انڈے تم پہ قربان، من بین فصل ودب لبن خالصا، خالص دودھ تم پہ قربان، تو یہ وہ سب سے پہلی روشنی ہے میرے بھائیو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تاکہ یہ دنیا والے اپنے اللہ کو پہچانے کہ الرحمن علی العرش استوى، جو رب تعالی ہے تو عرش پر مستوی، لیکن میرے رب کا علم اینما تولوا فثم وجہ اللہ، علم کے لحاظ سے میرا رب مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی
ہوئی ہے یہ پہاڑوں کی بلندیاں اور کھلے ہوئے میدان، وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ ہزاروں فٹ کی بلندی اور ان کے اوپر جمی ہوئی برف، وہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، وہ بلوچستان کے کالے پہاڑ ہوں یا مری کے سبز پہاڑ ہوں یا گلگت کے سفید پوش پہاڑ ہوں، وہ کیٹو ہو، ناگا پروت ہو، ہندو کش ہو، کوہ سلیمان ہو یا ہمالیہ ہو، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ارے میرے بندو ایک درخت اگانا بھی تمہارے بس کی بات نہ تھی۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، پھر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو۔ بل ہم قوم یعدلون، بل اکثرهم لا يعلمون قلیلا ما تذکرون۔ تعالی اللہ عما یشرکون، کہ وہ رب تعالی بلند ہے اس چیز سے جو یہ شرک کر رہے ہیں، کہ وہ تو ساتوں آسمان کے اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، ساتوں آسمان کے اوپر سے حکم کو چلاتا چلا جاتا ہے تحت الثری تک، اور یتنزل الامر بینہن، زمین و آسمان کے درمیان میں حکم کو چلاتا چلا جاتا ہے۔ واوحى ربک الى النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا، شہد کے لیے مکھیوں کو الگ حکم دیتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ کے لیے جانوروں کو الگ حکم دیتا ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو الگ حکم دیتا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو الگ حکم دیتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں کو الگ حکم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ ایک ہے اپنی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ، اور اس کائنات میں 1.25 لاکھ نبی یہی پیغام لے کر آئے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کو ہم نے اسی لیے بھیجا کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، تمہارا مالک ایک مالک ہے، تمہارا خالق ایک خالق ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پوجا کرو۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی وحی اتاری گئی کہ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، فرمایا میرے اوپر بھی یہی وحی اتاری گئی کہ تمہارا مالک ایک مالک ہے، تمہارا خالق ایک خالق ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی پوجا کرو۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آج اس کے گھر میں جمع ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔